बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर में हूँ आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, काबुल आवर का मकसद जहाँ आपको अफगानिस्तान की सूरत हाल से बाखबर रखना है, वहीं इस सूरत हाल के तनाजुर में पैदा होने वाली तब्दीलियाँ किस तरह से खित्ते को बिलअमूम और पाकिस्तान को बिलखुसूस और बराह रास्त मुतासर करती हैं, उससे भी आगाह करना है। आज भी कुछ अहम मौज़ूआत को हम ज़ेर बहस लाएंगे। उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे होंगे वर्ल्ड बैंक की जानिब से $280 मिलियन की इमदाद का ऐलान किया गया है। बैनुल अक़वामी डोनर्स की तरफ से अप्रूवल आई है। देखिए किस तरह से अफगानिस्तान के लोगों के लिए मददगार साबित होती है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान के मरकजी बैंक को इमदाद की मद में तीसरी किस्त मौसूल हो चुकी है, वो भी हमारे जो है पैनलिस्ट से हम उस पर बात करेंगे और अपने जो तज्ज़ियाकार हैं उस पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। इसके अलावा ज़बीउल्लाह मुजाहिद अफ़गान तर्जुमान जो है उनकी जानिब से तस्दीक की गई है कि OIC की जानिब से उनको बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी गई है जो उन्होंने कबूल कर ली है, और अब मौलवी अमीर खान मुत्तकी की क़यादत में एक वफ़द OIC इजलास में शिरकत के लिए आएगा जो कि 19 दिसंबर को पाकिस्तान में होने जा रहा है। और उन्होंने उस उम्मीद का इजहार किया है कि जो उनके रिकग्निशन वाला मामला है उसको भी ज़रूर देखा जाएगा और तवक्को की जा रही है कि उनको इसमें पेशरफ नजर आएगी। इसके अलावा जी अक़वाम मुत्तहिदा की हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपा ग्रैंडी ये कहती हैं कि अगर जो बहरान इस वक्त अफगानिस्तान में जारी है उसको फिलफौर ना देखा गया तो 38 मिलियन आबादी में से ज़ायद को इस मौसम सरमा में शदीद भूख का सामना करना पड़ सकता है। ये बहुत तशवीशनाक बात है और ज़ाहिर है इसके नतीजे में मुहाजिरीन का एक फ्लक्स है। तो क्या जो खिता है बशमूल पाकिस्तान वो इतने ज़्यादा मुहाजिरीन को अपने अंदर समोने के लिए तैयार है? क्या इस सिचुएशन को देखने के लिए हम सारे तैयार हैं? इस पर भी आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौज़ूआत की जानिब जाएँ, अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नोखेज़ साही साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं हुमायूं खान साहिब, अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इसके अलावा मुझे ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे हसन खान साहिब ने, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप दोनों की इजाज़त से मैं चाहूँगी कि हसन खान साहब को हम पहले शामिल करें प्रोग्राम में। सर, आलमी बैंक की जानिब से बैंक का ऐलान किया गया है $280 मिलियन का। इस इमदादी जो पैकेज का ऐलान किया गया है इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या तज्ज़िया है आपका इस हवाले से? बहुत शुक्रिया नाज़िया। और देखिए प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान के मसाइल क्या है, स्पेशली अफगानों की। ये 40 मिलियन की पॉपुलेशन है और इसमें तकरीबन 22+ मिलियन जो है इस वक्त वो एक्सट्रीम वल्नरेबल जिसे कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में इस दफ़ा विंटर जो है या सर्दियों का जो मौसम है वो भी बहुत ज़्यादा सख्त है। और इसी तरह 3.5 अराउंड मिलियन जो है वो बच्चे जो है इस वक्त वो स्टारवेशन का और मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। तो इस वक्त अफगानिस्तान ये कोई इदारा नहीं है या कोई खैराती वो नहीं है जिसको आप एड से जो है इसको चलाया जा सकता है। डेफिनेटली हमें वेलकम करना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ऐलान हुआ है, लेकिन अब ये रियलाइज होना है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि तकरीबन $1 बिलियन जो है UN का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें डोनर्स ने कमिट किया था, लेकिन उसमें अभी तक कितना अफगानों को मिला है ये भी, क्योंकि असल चीज होती है कमिटमेंट जब वो रियलाइज हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है वो काफी गंभीर है। और वो जो इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप का जो है मेरा ख्याल उनका था, वो रिपोर्ट्स भी आई थी जिसमें वहां पे इंसानी अलमिया जो है वो जन्म ले रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त वहाँ पे जो एक्सट्रीम सिचुएशन है, गुर्बत ज़्यादा है, दवाइयाँ नहीं है बीमारियों की जो है वहाँ पे स्पेशली इस विंटर में, और इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल है। तो अफगानिस्तान को अगर इनके जो इमीडिएट प्रॉब्लम है उनको अगर एड्रेस करना है तो वहाँ पे फौरी तौर पर लाइफ को जो है यानी जिंदगी को बहाल करना होगा, बिजनेस एक्टिविटीज को बहाल करना होगा, वहां पे लोगों की जो लिवलीहुड है उसको, क्योंकि डोनर्स से आप एक मुल्क को जो है वो मैं नहीं समझता हूँ कि डोनर्स की डोनेशन से कोई मुल्क चल सकता है या खैरात देने से वहां कोई मुल्क आप चला सकते हैं। तो दीज आर गुड जेस्चर्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हमने वहां पे इंसानी अलमिया को रोकना है, वहां पे जो इस वक्त जो सिचुएशन सामने आ रही है और ये खुद UN की और इंटरनेशनल बॉडीज की रिपोर्ट से, ये हमारी कोई किसी जर्नलिस्ट ने वहां पे स्टोरी कंपाइल नहीं की है। तो वहां पे जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है उसको अगर एड्रेस करना है तो जो स्पेशली स्टेक होल्डर्स हैं
وہ طالبان ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ان کو دیکھنا ہوگا کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جا اچھا سکتا ہے۔ حسن صاحب، میں اسی طرف آنا چاہ رہی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا، عالمی برادری کی جانب سے جو ہم سرد مہری دیکھ رہے ہیں یہ کیوں ہے؟ ایک بات ہی کے اوپر وہ اٹک گئے ہیں کہ ریکگنیشن، لیکن اس سے آگے بھی بڑھ کر اگر وہ دیکھیں تو ایک بہت بڑا انسانی المیہ جس کی طرف انٹرنیشنل کمیونٹی بھی، رپورٹس بھی بار بار آ رہی ہیں کہ بہت تشویشناک صورتحال ہو سکتی ہے، بہت بڑے چیلنج کا سامنا ویسے بھی افغانستان کر رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کچھ دیر کے لیے انسانی بنیادوں پر جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے، طالبان حکومت کو تسلیم کرنے والا معاملہ ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے سائٹ پہ رکھ کے سب سے پہلے اس طرف فوکس کرنا چاہیے اور زیادہ امداد آنی چاہیے؟ یہ سرد مہری کیوں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میرے خیال میں جب ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ زیادہ تر اس وقت جو یو ایس امریکہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور انفارچونیٹلی جو دو مین پارٹیز ہیں، ایک ہے طالبان کی حکومت اور دوسری سائڈ پہ امریکہ ہے، وہ ایگوز کا مسئلہ ہے، انا کا مسئلہ ہے. اس وقت سیاست ہو رہی ہے اور اس سیاست کے نتیجے میں جو متاثر ہو رہے ہیں وہ افغان عوام ہو رہے ہیں. نہ پہلے افغان عوام کی چوزنگ تھی جو ہوا گزشتہ 20 سال میں، نہ ابھی بھی جو سچویشن ہے اس میں افغان عوام کی ان کی کوئی رائے یا ان کا کوئی جو تھا وہ شامل تھا. جو انسانی حقوق جو دنیا اس وقت توقع کر رہی ہے یا ڈیمانڈ کر رہی ہے طالبان کی حکومت سے، تو میں سمجھتا ہوں آگے جو یہ جتنے میں ایک کانفرنس میں بیٹھا ہوا تھا، اسی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. میں نے کہا دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو کابل کے گلیوں میں یا کابل کی بازاروں میں ٹھیک ہے 10-15 خواتین جو ہے وہ کھل کے اگر وہ موومنٹ کرے تو تب ملک تب جو ہے وہ انسانی حقوق جو وہ کلیئر ہوں گے. لیکن اس وقت تقریباً ایک اندازے کے مطابق جو 22 تقریباً 15-16 ملین افغان خواتین جو ہے ان کی لائف کو تھریٹ ہے. تو یہ بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی اسپیشلی امریکہ کی جو ڈبل سٹینڈرڈز ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں جو طالبان ہے ان کو بھی ایک ریئلائز کرنا ہوگا کہ اگر وہ افغان عوام کو ایز اے ڈال استعمال کر رہی ہے، ایز اے شیلڈ استعمال کر رہی ہے، تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. طالبان کو بھی جو ڈیمانڈز ہے میرے خیال میں اس کو جو اسپیشلی ایک جو میجر ڈیمانڈ ہے وہ جو ان کی حکومت ہے ان کا پولیٹیکل جو بیس ہے اس کو براڈن کرنا پڑے گا. وہ جو آل انکلوسیویٹی کی بات ہوتی ہے اس کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اگر افغان عوام کے لیے 40 ملین کی پاپولیشن کے لیے ان کو بھی، تو یہ انفارچونیٹلی ایک سائڈ پہ امریکہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ریجنل کنٹریز پاکستان، چین، روس، ایران اور ادر جو نیبرز ہے افغانستان کے، وہ تو سب کے لیے میرے خیال میں ان کے کنسنسس ہے اور ان کو ریئلائز بھی ہو رہا ہے کہ جو سچویشن افغانستان میں ایمرج ہو رہی ہے ان کے جو ڈائریکٹ افیکٹریز ہوں گے وہ پاکستان اور پاکستان کے بعد یہ 6 ادر نیبرز جو ہے یا جو خطہ ہے وہ ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاور پلے ہو رہا ہے، ایگوز پہ زیادہ فوکس ہے، وہاں پہ جو انسانی المیہ ہے انفارچونیٹلی اس کو حسن صاحب، فوکس میں نہیں دوبارہ کیا آتی ہوں آپ کی طرف. آپ کی اجازت سے میں یہی سوال جو ہے نوخیر سائی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی. $280 ملین کی امداد کا اعلان کیا گیا ہے. جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ حسن خان صاحب کہ یہ ایگو کا سارا مسئلہ نظر آتا ہے، تو کیا ایگو اتنی بڑی ہے کہ اتنے جو لاکھوں لوگ ہیں ان کی زندگیوں کو داؤ پہ لگا دیا جائے؟ دوسرا مجھے یہ بتائیے گا، جس حکومت کو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، یہ امداد عام عوام تک پہنچے گی کیسے؟ دیکھیں یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ فوڈ پروگرام کہہ رہا ہے کہ ہمیں $6 بلین چاہیے اگلے سال جو غذائی قلت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اور ابھی انہوں نے صرف $280 ملین جو ہیں وہ دیے ہیں. اس کے علاوہ جو ایک افغان جو عبوری حکومت ہے اس کو آج $1.90 ان کے بینکنگ سسٹم میں بہتری لانے کے لیے وہ ڈائریکٹ ان کو دیے ہیں. تو یہ تیسری قسط تھی. اس سے پہلے $16 ملین افغانستان کے جو حکومت تھی اس کو دی گئی تھی. تو میرا خیال ہے یہ اس میں ہم یہ گلہ کر سکتے ہیں دنیا کے ساتھ کہ آپ سامنے آئیں. ہم پاکستان آج سے 3 ماہ پہلے سے یہ ایفرٹس کر رہا ہے، دنیا کو بتا رہا تھا کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن انتہائی سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا ویسٹ کی طرف سے بھی اور ریجنل کنٹریز کی طرف سے بھی. یعنی کوئی واضح پلان جو ہے وہ ابھی تک نہیں سامنے آ سکا. اسپیشلی جو اس ریجن کے بڑے پلیئرز ہیں، جو اس ریجن کے کنٹریز ہیں، ان کی طرف سے کوئی واضح پلان نظر نہیں آیا افغانستان کے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے. اب کیونکہ حالات اتنے تنگ، اتنے مشکل ہوتے جا رہے ہیں
کہ اگر اب بھی آپ سامنے نہیں آئیں گے اور یہ جو بالکل آپ پینٹس دے رہے ہیں 40 ملین لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی جو امداد ہے یہ بڑی کم ہے. میرا خیال ہے OIC کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں یعنی ایک توقع کی جا رہی ہے کہ بڑا اچھا جو پیکج ہے افغانستان کے لوگوں کے لیے وہ دیا جائے گا. تو اس کو ہم اگر اس تناظر میں دیکھیں کہ امریکہ اور جو ویسٹ ہے وہی اسی نے ہیلپ کرنی ہے، تو یہ بھی بڑی زیادتی ہوگی. اس ریجن کی بھی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، ان کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بالکل صحیح. ہمارے صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. جس طرح سے نخیر سائی صاحب نے کہا کہ یہ بہت ہی تھوڑی اماؤنٹ ہے جو دی گئی ہے، مسائل کا انبار ہے جو وہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، تو کیا ہم اس کو کیا سمجھے، سمندر میں قطرے کے مترادف ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ چلیں سٹارٹ تو ہو کم سے کم؟ نہیں، یہ جو ورلڈ بینک نے افغان ریکنسٹرکشن فنڈ کے اوپر انہوں نے اناؤنس کیا ایک آدھ دن پہلے، اس میں سے $100 ملین جو ہے وہ یونیسیف کو ملیں گے اور جو ہے $180 ملین ورلڈ فوڈ پروگرام کو. لیکن یہ بہت ہی کم جو ہے نا اماؤنٹ ہے کنسیڈرنگ کہ افغانستان کے حالات یا جو 38 سے 40 ملین کی آبادی. اچھا اس کی آبادی کا بھی جو ہے تناسب ہمیں ابھی بڑا کم پتہ ہے، شاید آبادی اس سے بھی کافی زیادہ ہو، لیکن جو کہ آخری سینسس تھا اس میں اتنی تھی. تو اس کے لیے میرا خیال ہے یہ جس طرح نخیر صاحب کہہ رہے تھے یہ پینٹس ہے. لیکن اگین UN کی ایجنسیز کا ایگزسٹنگ نیٹ ورک ہے وہاں پہ، اور انہی کے تھرو یہ ڈیلیور ہو تو بہت اچھا ہے. پاکستان نے بھی اپنی جو ہے وہ آفر کر چکا ہے اپنے آپ کو ایز اے برج کے طور پر. پاکستان کے بھی بہت سارے وہاں پہ لنکیجز ہیں جس کے تھرو یہ کر سکتا ہے. لیکن اب اس میں جو سوال سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے کس کی. اس میں دو مین پلیئر ہیں، ایک امریکہ ہے اور پھر امریکہ کے ایلائز ہیں، اور دوسرا افغانستان کی موجودہ انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی. انہوں نے 20 سال لڑائی کی تھی، اس کے بعد دوحہ معاہدہ طے کرنے کے بعد جب وہ یہاں پہ آئے تو اب یہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی ان کی ہے، بیکاز اسٹیٹ ان کی ہے. انہوں نے اب نیگوسیشن کرنی ہے. اگر وہ ہارڈ بارگین کر رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ اپنے عوام کو نقصان پہنچائیں اور ان کو مرنے دیں، تو میرا خیال ہے سب سے بڑا نقصان اینڈ میں انہی کو ہوگا، اور obviously ساتھ نیبرز کو ہوگا اگر وہاں پہ میس ریفیوجیز انفلکس آس پاس کے نیبرز میں ہوتا ہے. لیکن میں ابھی بھی جو ہے نا امریکہ کے بعد سب سے بڑا مورد الزام جو اٹھا رہا ہوں گا وہ موجودہ طالبان کی انٹرم سیٹ اپ ہے. وہ نیگوشیٹ نہیں کر رہے، وہ ہارڈ بارگین کر رہے ہیں، وہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے لوگ جو ہیں اس وقت بالکل مرنے کی سچویشن پہ آ چکے ہیں. ساری صورتحال میں آپ ریجنل جو کنٹریز ہیں، جس طرح سے نخیر سائی صاحب نے بھی فرمایا کہ ان کا کوئی کردار ہمیں نظر نہیں آیا، بڑے اچھے امیر ممالک بھی تو ہیں نا، تو وہ کیوں نہیں آگے آئے اور کسی امدادی پیکج کا اعلان کیا اب تک؟ نہیں، ریجنل کنٹریز میں پاکستان سب سے بڑا اہم کردار ادا کر چکا ہے. ایران جو ہے وہ 3.4 ملین کے قریب ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہا ہے جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہے کافی سارے. ان کو اب وہ واپس بھی بھیج رہا ہے کیونکہ ایران کے اپنے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں. سینٹرل ایشیا کے جو دو تین ممالک ہیں ان کے حالات ایسے ہیں. چائنا اور رشیا وہ ہیں جو دو بڑے ملک ہیں جن کو ریجن کے اندر بڑی طاقت سمجھا جا رہا ہے، اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بہت سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ آئیں اور امریکہ کا جو میس ہے اس کو وہ ٹھیک کریں. ان کے بھی اپنی لمیٹیشنز ہیں، اپنے مسائل ہیں. جس طرح اگر آپ دیکھیں رشیا کا جو ہے G7 کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی اور یوکرین کے اوپر ایک بہت بڑا کرائسس جنم لے رہا ہے. چائنا کی اپنے 1.6 بلین کی آبادی ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ ان کے پاس بینکوں میں بہت بڑا پیسہ اور وہ اٹھا کے صرف افغانستان کو دے دیں کیونکہ امریکہ نے 20 سال یہاں پہ تباہی کی، ٹریلینز آف ڈالر لگائے. اب جو ہے چائنا آ جائے چونکہ پیسے اس کے پاس زیادہ ہیں تو اس معاملے کو حل کرے. یہ انڈرسٹینڈنگ تو ہو سکتی ہے، خواہش بھی ہو سکتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چائنا کو نہیں کرنا چاہیے. چائنا نے 31 ملین پہلی آفر کی ہے. لیکن خان صاحب اس میں میں تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کروں گا. یہ یعنی ہم جب بھی اس ایشو کو لے کے بات کرتے ہیں تو بات چائنا کی طرف چلی جاتی ہے. بالکل میں یعنی اس بات کے اوپر فوکس کر رہا تھا کہ اس ریجن کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے، یعنی افغانستان کے ایشو کو لے کے. یعنی یہ پاکستان اور ایران کی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی کوئی ایک کلیکٹیو فنڈ جو ہے اس کو اناؤنس کر دیں، کوئی ایسا اکاؤنٹ اناؤنس کر دیں جس میں ہیلپ کی جا سکے. تو میرے خیال جس طرح ویسٹ یعنی افغانستان کو لے کے دوحہ میں بیٹھتا ہے، یورپی یونین کے نمائندے لے کے بیٹھتے ہیں، تو میرا ہم نے ٹرائیکا پلس ہوئی تھی، اس کے بعد کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی افغانستان کے ایشو پہ. تو ہم ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی اس ریجن کی بات کرتے ہیں. نہیں، وہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہونا چاہیے. انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ایک المیہ جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. لیکن اگر ایسا ہی ہے تو پھر افریقہ کی 40% آبادی جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. تو پھر آپ کہیں کہ چین باقی تمام ملکوں کو چھوڑ دے. میں ریجن کی بات کر رہا ہوں. پوائنٹ یہ ہے کہ جس نے یہاں پہ میس کریٹ کی ہے، ٹریلینز آف ڈالر لگائیں. آپ اس کی ڈائنامکس کو سمجھیں کہ 20 سال امریکہ اپنے نیٹو ہواریوں کے ساتھ وہاں پہ جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز لگا کے ابھی ایک دن میں حکومت ختم ہوگی اور اب جو ہے ان کے پیسے دینے سے انکاری ہے. میں آپ دونوں کی اجازت سے حسن صاحب سے بھی اسی پہ رائے لینا چاہوں گی. حسن خان صاحب، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں ریجنل کنٹری کے حوالے سے، ان کا بھی کوئی کردار جو ہے وہ اس ساری صورتحال میں آپ کو کس قدر اہمیت کا حامل ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ کس طرح سے ریجنل کنٹریز جو ہیں وہ آگے آ کر اس میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ اسی کے حوالے سے دوسرا سوال بھی لے لیجیے گا کہ OIC کا اجلاس اس سلسلے میں کتنا اہم اور مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟
جی دیکھیں، میرے خیال میں جو علاقائی ممالک ہیں جس میں افغانستان کے، پاکستان اور 6 ادر جو ان کے جو نیبرز ہے، اس کے اوور ایکسٹینڈڈ، جس طرح رشیا ہے، چائنا ہے، یا ترکی ہے، اور ممالک انکلوڈنگ انڈیا، کیونکہ ریسنٹلی ایک انٹریکشن ہوئی تھی پاکستان، اس میں انڈیا بھی شامل تھا، ان سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پرینکا چودھری جو ہے وہ تو امریکہ ہے. آپ دیکھیں کہ ہم کتنا جو ہے اوپنلی ایران کی حالت، جس طرح ہمایوں صاحب نے اور نخیز بھائی نے بتا دیا کہ ایران کی حالت، یا ان کے جو 6 ادر نیبرز ہے جو سینٹرل ایشین کنٹریز ہے، ان کی سچویشن دیکھیں. آپ خود پاکستان کی حالت دیکھیں کہ پاکستان کتنا آگے جا سکتا ہے. اس وقت جو ایکسٹریم اکنامک ریسیشن ہے ہمارے ہاں اپنا، اگر آپ دیکھیں جو کماڈیٹیز کی جو سچویشن ہے اور اکانومی کی جو حالت ہے، تو کتنا ہم جا سکتے ہیں. باقی آپ دیکھیں کہ امریکہ کو ناراض کتنا ہم کر سکتے ہیں. ہم سے مطلب یہ ہے کہ ریجنل کنٹری جو ہے، رشیا پہ آپ دیکھیں جو یوکرین کے حوالے سے یا اور جو پریشر بیلٹ ہو رہے ہیں ویسٹ کی طرف سے، بالکل اوپن تھریٹ ان کو دیے جا رہے ہیں. اسی طرح چائنا کے حوالے سے ابھی جو وہاں پہ اسپیشلی یہاں تک کہ اسپورٹس کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. تو دیکھیں، وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ پرینکا چودھری جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی امریکہ ہے. ابھی ان کی جو کیا کہتے ہیں، ان کی جو امریکہ کو انائے کرنا جسے کہتے ہیں، وہ کتنا ایران یا پاکستان یا ریجنل کنٹریز انکلوڈنگ رشیا، یا اب جو ابھی OIC کی ہم اگر بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ ایک اچھی انیشیٹو ہے، اور سعودی گورنمنٹ کی انٹرونشن پہ یہ ہو رہی ہے، پاکستان میں ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی انٹرونشن ہے. لیکن دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ ڈی فیکٹو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہو چکی ہے، لیکن ڈی جیور ریکگنیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ فارمل سیکٹرز کو اگر آپ نے آپریٹ کرنا ہے، وہاں پہ انٹرنیشنل کے ساتھ اس کو آپ نے لنک کرنا ہے، افغانستان کو، ان کی ٹریڈ کو، ان کی بزنس کو، ان کی جو کراس افغانستان جو ٹریڈ ہے، اس کو اگر آپ نے لنک کرنا ہے تو آپ نے ان کو ریکگنائز کرنا پڑے گا. ابھی ایسی صورتحال میں جو ہم کہتے ہیں نا کہ the hands are tied، وہ ریجنل ممالک ہے. ہم نے جو ٹرائیکا پلس میں جب طالبان ابھی آئے نہیں تھے، جو ٹرائیکا پلس لاسٹ ہوا تھا اس سے پہلے، اس میں بھی ہم نے بھی کمٹ کیا ہے، چائنا نے بھی کیا ہے، رشیا نے بھی کیا ہے کہ اگر طالبان نے بزور مطلب کہ بندوق جسے ہم کہہ سکتے ہیں، بزور گولی جو ہے، اگر اس نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا تو ہم میں سے کوئی بھی انڈیویجولی یا کوئی دو جو ہے یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ان کو ریکگنائز کرے، بلکہ ہم کلیکٹیو ڈیسیجن لیں گے. تو اس وقت جو سچویشن ہے وہ بالکل کیچ 22 ہے. اگر آپ طالبان کو پریشرائز کرنا ہے، یہ ایک پالیسی ہے جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹی، ویسٹ، امریکہ کی لیڈرشپ میں کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سافٹ کریں جتنا ہو سکتا ہے. خواتین کے دیکھیں، ہم تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی اپنی پاور پالیٹکس ہے، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ طالبان آج اگر امیر خان متقی کہتا ہے کہ 34 صوبوں میں سے 10 میں جو ہے لڑکیوں کے تعلیمی ادارے یا خواتین کے تعلیمی ادارے کھلے ہیں، تو وائی ان 10؟ اگر افغانستان میں 10 صوبوں میں ہو سکتی ہے تو باقی جو 24 ہے اس میں نہیں ہو سکتی ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر دنیا جس طرح دوحہ میں طالبان نے کمٹ کیا تھا کہ ہم جو ہے ایکسکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائیں گے، ہم انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے. ابھی ان کی انکلوسیو گورنمنٹ کی جو ہے وہ اپنی ڈیفینیشن ہے، جو ایون پاکستان از ناٹ ایکسیپٹنگ دیٹ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سچویشن میں طالبان کو بھی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا، مظاہرہ کرنا پڑے گا. اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی، کیونکہ انفارچونیٹلی افغان پاپولیشن جو ہے، عوام جو ہے، وہ سینڈوچ ہو چکی ہے. ایک سائڈ پہ طالبان کی سیاست، طالبان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ ہم نے روم نہیں دینا ہے، اسپیس نہیں دینا ہے، کیونکہ جب اگر اسپیس دیں گے تو یہ ہم سے مزید ڈیمانڈ کریں گے. اسی طرح ویسٹ کا بھی، اور یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے کہ طالبان کیا سمجھ رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے پاکستان کے حوالے سے ان سے اگر کہا گیا ہے کہ آپ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے اپنے ختم کرنا ہوگا. افغان سرزمین جو ہے وہ کسی بھی ملک کے خلاف، انکلوڈنگ پاکستان، ٹی ٹی پی کے حوالے سے دیکھیں، ٹی ٹی پی کے حوالے سے وہ ہمیں لیکچر دے رہے ہیں کہ یہ آپ کا انٹرنل مسئلہ ہے، سارٹ اٹ آؤٹ ان کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو ایز اے افغان جو ہے
ابھی ان کی جہاد جو ہے وہ افغان عوام کی خدمت ہے. وہ جو ہارڈ جہاد ہے اس سے ابھی نکلنا ہوگا. اس کے لیے اس نے سیاست بھی کرنی ہے, پالیسیز میں لچک بھی دکھانی ہوگی انٹرنیشنل کے, کیونکہ جس سے آپ خیرات مانگ رہے ہیں ان کو تو آپ آنکھ نہیں دکھا سکتے. تو میرے خیال میں اس وقت رسپانسبلٹی دونوں پہ ایکول ہے. ٹھیک ہے, رسپانسبلٹی دونوں کی ہے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے حسن خان صاحب, بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. نقیر سائی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ فلیکسیبلٹی نہیں ہے, طالبان اس لیے بہت آگے نہیں آنا چاہ رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایک مطالبہ پورا کیا تو دوسرا کیا تو تیسرا, تو اس طرح یہ معاملات آگے جائیں گے. انٹرنیشنل کمیونٹی آگے آنے کے لیے نہیں ہے, تو پھر یہ ڈیڈ لاک ختم کیسے ہوگا؟ دیکھیں, یہ جب طالبان مذاکرات کر کے باہر نکل رہے تھے دوحہ سے, تو یہ اس وقت چیزیں طے ہونی چاہیے تھیں. اگر طے ہیں تو اس پہ جو پارٹی عمل نہیں کر رہی اس کو پھر یہ جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا میوزک. اب اگر طے ہیں اور اس پہ یعنی آپ یا تو پھر آپ معاہدہ سامنے لے کے ہیں دنیا کے, امریکہ اور طالبان کے, اس میں کیا ہوا تھا, یعنی آپ 2-3 پوائنٹس پہ یعنی دنیا کے ساتھ ایک وہ رکھا ہوا ہے آپ نے سامنے, ایک انکلوسیو گورنمنٹ, وومن رائٹس, ایجوکیشن رائٹس. تو اس سے یعنی اس پہ وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, ہم تو وومن رائٹس ادھر ہیں, یعنی ہم انکلوسیو گورنمنٹ بھی ان کی اپنی ایک اس کی اس طرح ہے, اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں جس طرح حسن خان صاحب نے بھی کہا. تو اب بات یہ ہے کہ اب جو ہم بات کر رہے ہیں, ہم تو بات کر رہے ہیں جو ادھر لوگ رہ رہے ہیں. آپ ان کو اتنی ٹربل میں آپ نے ڈالا ہوا ہے, ان کو نکالنے کے لیے آپ نے کون سے سٹیپس لے رہے ہیں؟ یعنی وہی اس دن بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ادھر انٹرنیشنل پالیٹکس پہ زیادہ زور ہے, جو ہیومنٹیرین کرائسس بن رہا ہے اس کی طرف کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ یعنی اس وقت جو ان کے لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے اس پہ کیوں نہیں آپ یعنی بات کر رہے ہیں؟ اس پہ دنیا کو سامنے آنا چاہیے, اور اس پہ بھی پاکستان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جس طرح ہم OIC افغانستان کی ایشو کو لے کے 41 ایئرز آفٹر 41 ایئرز ہم یہ اس کو کرنے جا رہے ہیں, وزراء خارجہ کی جو OIC ہے اس میں ہم صرف اور صرف جو ہمارا مین مقصد جو ہے کہ افغانستان میں جو ایک کرائسس بنتا جا رہا ہے بلکہ بن چکا ہے اس کے اوپر قابو پانا ہے. اس لیے ہم مسلم امہ کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ ادھر آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور ہم نے UNGA کے سیشن میں پرائم منسٹر عمران خان اور اس سے پہلے اس کے ساتھ جو میٹنگ تھی وزیر خارجہ کی, اس میں بھی ہم نے دنیا کو یہی کہا تھا پلیز آپ ریئلائز کریں کہ ادھر جو سچویشن بنتی جائے گی وہ اس ریجن کے لیے اور اس دنیا کے لیے ایک خطرہ بن جائے گی. کیونکہ آپ دیکھیں ادھر ایک داعش کی پریزنس ہے, اگر آپ ادھر حالات ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو یہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کو سب سے زیادہ ہوگا, اس ریجن کو ہوگا. ابھی بھی یعنی ننگرہار میں ان کی اچھی خاصی پریزنس ہے, 400 لوگ داعش کے ابھی تک سرنڈر کر چکے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے ننگرہار میں. بالکل, اور یہ داعش وہاں پر موجود ہے, لیکن اس سے سب سے بڑا خطرہ جس طرح صاحب نے کہا کہ جو انسانی المیہ وہاں پر جنم لے چکا ہے اس کی طرف بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی ہے. اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر وہ لوگ جو اساتذہ جو پڑھا رہے تھے وہ اب وہاں پر بوٹ پالش کرنے کا کام کر رہے ہیں, اور خواتین اپنے بچوں کو باہر لے کر آ رہی ہیں کہ ان کو خرید لو, کوئی ان کو کھانا کھلا سکتا ہے تو کھلا دے, کیونکہ ہم ان کی جو بھوک ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ ٹرو پکچرز ہیں جو افغانستان سے ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. تو اس پہ مزید بات کریں گے, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اس کووڈ سے جنگ میں ہم نے بہت کچھ کھویا, مگر اب اور نہیں. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز ہی کورونا کا خاتمہ کرے گی. کووڈ ویکسین کی دوسری ڈوز آپ کے نام سے محفوظ ہے, اسے ضائع نہ ہونے دیں. اپنے مقررہ وقت پر کسی بھی قریبی ویکسینیشن سینٹر جا کر ویکسین لگوائیں. پہلی ڈوز لگا کے ڈھیلے نہ پڑ جانا, دوسری ڈوز سے کورونا کو ہرانا. کورونا ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لیے حکومت خیبر پختونخوا کی ہیلپ لائن 1700 پر کال ملائیں. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان, وہی یاسین وہی طٰہٰ.
the Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے. It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our holy prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے. I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریجنل کنٹریز کے کردار کے حوالے سے اور OIC کا جو انتہائی اہم اجلاس 19 دسمبر کو پاکستان میں منعقد ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے گا ہمائی خان صاحب کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی طرف سے تصدیق آئی ہے کہ ان کو باضابطہ طور پر موصول ہو چکا ہے دعوت نامہ اور جو مولوی امیر خان متقی ہیں ان کی قیادت میں وہ وفد جائے گا. ان توقع ظاہر کی ہے کہ جو ریکگنیشن والا معاملہ ہے وہ بھی اٹھایا جائے گا. کیا ہم سمجھے کہ ان کی یہ توقع پوری ہوگی یا یہ امداد تک ہی بات رہے گی؟ میرا خیال ہے ان کی طرف سے تو یہ ایکسپیکٹیشن ہونی چاہیے جہاں پہ بھی وہ جائیں، جو ان کے انٹرم فارن منسٹر ہیں امیر خان متقی، وہ جا کے اسی چیز کا ذکر کریں گے کہ ہمیں جو ہے ریکگنیشن دی جائے. ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ ہونا جو ہے ایک جائز ڈیمانڈ سمجھی جانی چاہیے. لیکن ایٹ دا سیکنڈ ٹائم اگر آپ یہ دیکھیں، اب اس وقت یہ حکومت وہ ہیں اور ان کی رسپانسبلٹی ہے 38 سے 40 ملین کے جو لوگ ہیں، اور ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی دوائیاں، ان کا رہنا، ان کا سردی سے بچاؤ، ان کی ٹرانسپورٹیشن، یہ افغان کی انٹرم گورنمنٹ یا طالبان کی گورنمنٹ جو کہ نیگوسیشن کر کے آئی ہے. اب وہ یہ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ یا تو وہ ہارڈ بارگین کر رہے ہیں، جس طرح حسن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پہلے بلنک کرے گا وہ جو ہے ہار جائے گا. میرا خیال ہے ذمہ واری 2 مین پلیئر ہیں، ایک طالبان اور دوسرے امریکہ. اور دنیا دیکھ امریکہ کی طرف اس لیے رہی ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر جو ہے کوئی بھی ملک یونیلیٹرلی اس چیز کی اوپر نہیں جائے گا کہ میں رسپانسبلٹی لیتا ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں ریکگنیشن، اور اس کے بعد کیونکہ پھر سینکشنز لگ جائیں گے. وہ ہم نے دیکھا ہے امریکہ کی ابھی بھی جو ہے وہ آدھے سے زیادہ کیبنٹ کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو اس OIC کی سمٹ میں جو مجھے لگ یہی رہا ہے کہ وہ آ کے اپنی ڈیمانڈ کریں گے، لیکن جو میجورٹی کے مسلم ممالک ہیں انہوں نے کچھ ایسا نہیں کرنا کہ وہ جو ہے امریکہ کو جو ہے وہ کوئی خفا کریں.
ہاں یہ ان کی رسپانسبلٹی شاید اپنی طرف سے وہ یہ زیوم کر رہے ہیں کہ وہ جو وہاں 40 ملین کے قریب لوگ ہیں ان کو کس طرح ریلیف دیا جائے، اس کے اوپر شاید کچھ ہم پیکج ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں ابھی امریکہ نے سمٹ آف ڈیموکریسی کیا، افغانستان پہ انہوں نے کوئی نہ پلیج کیا نہ کوئی اس کی بات کی. ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں، ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں، 40 ملین لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ مر رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. انڈیا جو بہت بڑی ڈیموکریسی ہے وہ بھی آیا، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی. ایسے بے تحاشا ممالک تھے جنہوں نے صرف جو ہے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشیل کی تعریفیں کی، لیکن جو دنیا میں لوگوں کے مسائل ہیں جہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی، نہ کوئی کمیونیکے آیا نہ کچھ ہے. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ہم شاید ایکسپیکٹ یہ کر لیں کہ کچھ امیر جو اسلامی ممالک ہیں وہ کوئی ایسا فنڈ قائم کر لیں جو وایا پاکستان یا وایا یو این ایجنسیز کے تھرو یا وایا OSCE کے تھرو جو ہے افغان عوام کو مل جائے. ٹھیک ہے، میں یہی سوال لے کر ہنا آئرہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم ہنا. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے میرے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. میں یہی سوال جو میں صاحب نے بات کی اسی کو آگے لے کے جاؤں گی کہ امت مسلمہ کی طرف سے ہم نے کچھ بڑے اعلانات نہیں دیکھے. کچھ ممالک ہیں جنہوں نے آگے آ کر مدد کرنے کی کوشش کی. پاکستان اس میں سر فہرست ہے. اپنی بساط کے مطابق جتنا پاکستان کر سکتا تھا، کر سکتا ہے اور کر سکے گا وہ سب کے سامنے ہے، ہم کر رہے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کوئی خاطر خواہ امداد نہیں کی توقع نہیں کی جا سکی جو مسلم ممالک ہیں ان کی طرف سے، اور نہ ہی انہوں نے اس کو پورا کیا؟ جی بہت شکریہ. جیسے ابھی آپ کے پروگرام میں بات بھی چل رہی تھی، میں بھی اسی کو کنٹینیو کروں گی آگے. دیکھیں صورتحال اس ٹائم پہ یہ ہے، جیسے بات ہوئی US کی کہ پوری دنیا اس ٹائم پہ US کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر امریکہ چاہے گا تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. پریکٹیکلی ایسا ہے آن گراؤنڈ، کیونکہ جتنی ایجنسیز افغانستان میں کام کری تھی، وہ NGOs تھی، وہ INGOs تھی، وہ سب ایک پروٹیکشن کے تحت کابل میں بیٹھی ہوئی تھی. اور جب اگست والی چیز ہوئی، طالبان کی گورنمنٹ بنی، کابل جو ہے وہ طالبان کے ہاتھ میں گیا، اس کے بعد امریکہ اور باقی فورسز جو کہ وہاں سے چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ یہ تمام ایجنسیز جو وہاں پہ کام کری تھی، ڈونیشنز کی تقسیم کی بات ہو یا فلاح و بہبود کی چیزیں جو وہاں پہ پروجیکٹس چل رہے تھے، کیونکہ اگست سے پہلے بھی اتنی اسٹرانگ گورنمنٹ نہیں تھی کابل میں، افغانستان میں، اور ان ایجنسیز کا بہت رول تھا افغانستان کی سوسائٹی میں، وہاں پہ لوگوں تک امداد پہنچانا. پہلے بھی یہ چیزیں وہاں پہ چل رہی تھیں اس صورتحال سے پہلے. اب اگست کے بعد جس طرح سے چیزیں اور ڈیولپمنٹس سامنے آئی، نہ صرف امریکہ کا رول اس میں کلیدی ہے بلکہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ تمام INGOs اور NGOs افغانستان چھوڑ چکی ہیں. کوئی میکانزم نہیں ہے افغانستان میں اس ٹائم پہ عام عوام تک وہ ترسیلات پہنچانے کا، چاہے وہ خوراک ہو، ادویات ہوں یا کچھ بھی. اب جو کہ ایک ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 2 دن پہلے، جب تمام بڑی پاورز بیٹھی اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو فنڈ فریز ہو گیا تھا افغانستان میں ڈونیشنز کی مد میں، اس کو بحال کر دیا جائے. اور یونائٹڈ نیشنز کی کالز کے بعد ابھی $280 ملین کا جو فنڈ ہے افغانستان کے لیے، اس کو ریلیز کر دیا گیا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے. افغانستان میں سچویشن اس ٹائم پہ بہت خراب ہے. اگر آپ وہاں پہ صحت کی سہولیات کی بات کریں، شدید سردی ہے وہاں پہ، اسپتالوں میں عملہ کام کر رہا ہے لیکن ان کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں، ادویات نہیں پہنچی. پاکستان اپنا رول اس میں پلے کر رہا ہے. پاکستان نے فنڈ بھی قائم کیا، اور اب جس طرح سے OIC کی ایمرجنسی میٹنگ، اور یہ اپنی نوعیت کا بہت اسپیشل سیشن ہوگا 2021 کا جو پاکستان میں ابھی ہو رہا ہے، پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اور اپنی ذمہ داری پاکستان ہمیشہ کی طرح اس میں بھی نبھا رہا ہے. جیسے پرائم منسٹر عمران خان نے فنڈ اناؤنس کیا پاکستان کے لیے، اس ٹائم پہ بھی اپنے عزم کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر افغان اچھا آئرہ، آپ نے نشاندہی کی کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے مسائل کا انبار ہے جو ہم سب جانتے ہیں وہاں پر نظر آ رہا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ منجمد اثاثوں کی بحالی مالیاتی خلا کو پورا کرے گی؟ کیونکہ پیسے ہوں گے تو بہت سے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو منجمد اثاثے ہیں ان کو اگر بحال کر دیا جائے مکمل طور پر، تو جو وہاں پر مالیاتی خلا ہے اس کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس سے کیش فلو موبلائز ہوگا، لیکن اس سے وہ جو خلا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، اور اگست سے لے کے دسمبر تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس میں کیش فلو بالکل رکا ہوا تھا، فنڈز نہیں تھے اور بہت سارے مسائل اس سارے ٹائم میں آلریڈی جنم لے چکے ہیں، وہ اوور نائٹ وہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. ابھی یہ فنڈ ریلیز کرنے کی بات کی گئی ہے، اس میں بہت سارے اسٹیپس انوالو ہیں. پہلے یہ فنڈز آئیں گے، UN آگے اس میں ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس میکانزم کے تحت اس کو افغانستان
جانب پہنچانا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہی آ رہا ہے کہ فنڈز تو موجود ہیں لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح سے کی جائے, کیسے اس کی شفافیت کو یقینی بنایا جائے کہ وہ تمام فنڈ عوام تک پہنچے, اور جو ان کی ضروریات ہیں, جو یہ انسانی بحران آلریڈی جنم لے چکا ہے, اس پہ کیسے قابو پایا جائے اور نقصان کو کم سے کم رکھا جائے. جی بالکل, نقصان کو کم سے کم کیا جائے, بالکل صحیح. اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں, جی میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. ہے نا, میں سائی صاحب آپ سے اس حوالے سے جاننا چاہوں گی, خاص طور سعودی عرب کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ طالبان کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب نے زیادہ لچک کا مظاہرہ نہیں کیا انیشلی, لیکن اب وہ کچھ آگے آیا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, یہ جو OIC ہو رہی ہے یہ بیسیکلی سعودی عربیہ کا پرپوزل تھا, لیکن میں اب یہ جو اگر افغانستان کے جو ایک طرف سے ایک نئی ڈیمانڈ آ گئی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں مسلم ممالک, تو میرا یہ انتہائی غلط ڈیمانڈ ہے اس وقت, اور اس کا ٹائمنگ بہت غلط ہے. آپ کو OIC ایک کام کر رہے ہیں, پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے, اس میں تمام جو امت مسلم ہے اس کے تمام ممالک اس میں شامل ہوں گے. تو آپ سامنے آئیں, آپ نے 3 ماہ میں جو پرابلمز فیس کیے ہیں وہ دنیا کے سامنے رکھیں, اپنے مسائل لوگوں کے سامنے رکھیں, تمام جو ہے ممالک کے سامنے رکھیں, ان کو کنونس کریں کہ ادھر کتنے بڑے کرائسز ہیں, بجائے اس کے کہ اب آپ نے نئی ڈیمانڈ رکھ دی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کریں. میں اس میں مجھے صرف تھوڑا سا کمپلیٹ کر لینے دیں. جیسے جیسے جو انٹرنیشنل آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے اس کے اوپر آپ کام کریں گے تو دنیا آپ کو خود ہی تسلیم کرنا شروع کر دے گی. میرا ابھی آپ کے یہ والے مسائل ہیں نہیں کہ دنیا آپ کو تسلیم کرنا شروع کر دے اور جو باقی جو آپ کے مسائل ہیں وہ پس پردہ پڑ جائیں, کیونکہ اتنی آپ کو جلدی ہونی نہیں چاہیے. آپ کے اوپر اتنے بڑے بڑے کرائسز ہیں, ان کا آ کے OIC میں بتائیں. اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے, اتنا بڑا فورم آپ کو دیا جا رہا ہے, تو میرا خیال ہے آپ کا فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اپنے مسائل کے لیے دنیا کو کنونس کریں کہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کو وہ اسسٹنس پرووائڈ کریں, آپ کے جو مسائل ہیں اس میں بہتری کے لیے اپنا رول پلے کریں, اپنے ایکسپرٹس بھیجیں ادھر افغانستان میں, اپنے ایمبیسیز جو ہیں ان کو کھولیں, اپنے مشن شروع کریں. یہ آپ کے مسئلے ویسے ہی یہ جو ہے آپ کو تسلیم کرنے والا, جیسے جیسے دنیا افغانستان میں قدم رکھے گی یہ مسئلے آپ کے ختم ہوتے جائیں گے. اس وقت جو آپ کے مسائل ہیں ان کی طرف آپ فوکس کریں. خدارا یہ جو ڈیمانڈ ہے آپ کی کہ ہمیں تسلیم کر لیں فوری طور پہ, یہ ابھی میرا خیال ہے دنیا اس پوزیشن میں نہیں ہے. اور جس طرح بات ہو رہی ہے کہ امریکہ کی طرف تمام دنیا دیکھ رہی ہے, تو جیسے آپ اچھے جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ دوحہ کا کر کے آئے ہیں ان پوائنٹس پہ آپ عمل کریں گے تو امریکہ ڈیفینیٹلی اس کو کیا اعتراض ہوگا. وہ آپ کو ٹیبل پہ لے کے گئے تھے, وہ آپ کو ڈائلاگ پہ ٹیبل پہ لے گئے تھے, انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا, اس کے بعد آپ آئے اور انہوں نے کوئی ریزسٹ نہیں کیا, پھر وڈرال کر دیا انہوں نے, اس کے بعد ایویکویشن میں اپنا ایک رول پلے کیا, لوگوں نے آپ کو بڑا اپریشیٹ کیا. تو میرا خیال ہے اس طرح کے جو سٹیپس ہیں آپ وہ کریں اور یہ OIC کے پلیٹ فارم پہ آ کے اپنے مسائل کی بات کریں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب میں اسی پہ آپ کی بھی رائے لینا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت اسٹف نہیں ہے رویہ جو ہے عالمی برادری کا, کیونکہ ایک تو تسلیم نہیں کر رہے, دوسرا انسانی بحران کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا یہ دونوں چیزیں انہوں نے خود مشروط کر رکھی ہیں کہ جب تک ہم طالبان کی گورنمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک جو انسانی امداد کا جو معاملہ ہے وہ بھی پینڈنگ میں رہے گا, یا طالبان یہ توقع رکھیں کہ اگر یہ ہم قبول کر لیتے ہیں تو کم سے کم دوسری طرف پیش رفت تیزی سے ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے میں بڑے عرصے بعد نوخیز صاحب سے اتفاق کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ یہ جو طالبان کی طرف سے ابھی ہمیں مختلف جو اخباروں کے ذریعے جو رپورٹڈ ہوا ہے کہ امیر خان متقی وہاں پہ OIC کی کانفرنس میں اپنی ریکگنیشن کا مسئلہ بھی اٹھائیں گے, وہ مسئلہ اٹھائیں گے, یہ ان کی طرف سے ایک بارگیننگ چپ ہو سکتی ہے, اور وہ شاید یہ زیوم بھی کر رہے ہوں کہ مسلم امہ یا مسلم کارڈ یوز کر کے کسی طرح وہ یہ کر لیں, لیکن ان کو اس سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ مسلم امہ بہت سارے معاملات پہ, کشمیر کو لے لیں, فلسطین کو لے لیں, افریقہ کے ممالک جو ہیں مسلم ان کو لے لیں, اس پہ ہمارا کوئی یونانیمس ڈیسیجن نہیں, اور مسلم امہ کے اندر بھی کافی ساری ڈویژن ان سیلف ایسی ہے کہ کچھ پرو US ممالک ہیں اور کچھ اینٹی US ممالک ہیں, تو وہ پالیٹکس چلتی رہے گی. اصل میں یہ ریئل پالیٹکس ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر, اسٹیٹس اپنے انٹرسٹ کو دیکھتی ہیں, اور اس وقت گلوبل پاور جو ہے US ہے, اور وہ اپنے انٹرسٹ یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ طالبان کو دوحہ معاہدے کے تحت انہوں نے کچھ شرائط رکھی تھیں, طالبان اس کو نہیں مان رہے, اور اس کے اوپر وہ اپنی ایک ڈیفینیشن دے رہے ہیں جس کو پاکستان تک نہیں مان رہا. پاکستان کا فارن آفس نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم یہ جو آل انکلوسیو اسٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے, اور اس کی وہ آگے سے لاجک بھی دیتے ہیں کہ ہم جو بائیڈن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو لے گا, تو یہ بڑی ہی غلط بات ہے, کیونکہ یہ 200 سال کی ایک ڈیموکریسی اور یہاں پہ جو ہے بڑے عرصے سے جنگ چھڑی رہی تھی, اب انہوں نے نیگوشیٹ کرنا ہے. جو نوخیز صاحب کہہ رہے تھے ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کے سامنے کچھ اپنی لچک دکھائیں, ہیومینیٹیرین ایجنسیز کو آنے دیں, بینکنگ سسٹم کو جو ان کو ہیلپ, ورلڈ بینک نے جس طرح آج یا کل ان کو آفر کی ہے
UN کے مختلف ادارے ان کو آفر کر رہے ہیں, IOC جو ہے انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے کچھ ان کو آفر کی, انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے آفر کی, ان کو لیں, ایمبیسیز وہاں پہ کھلوائیں. جیسے جیسے لوگ آئیں گے ان کے بہت سارے مسائل حل ہوتے جائیں گے. لیکن اگر وہ ہارڈ بارگین کر کے پہلے یہ ڈیمانڈ رکھ دیں کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے, آپ نے ابھی تک کیا کیا ہے 15 اگست سے آ کے کہ آپ کو فوری طور پہ ریکگنائز کر لیا جائے. آپ 40 ملین عوام کو ایٹ سٹیک آپ نے کر دیا. آپ نے اچھے فنکشن بھی کیے, میں مطلب ویڈیو اپالوجی میں کہوں گا کہ انہوں نے جو اپنی پچھلی حکومت سے اس سے کچھ کیے, لیکن وہ کافی نہیں ہے. ایک سپر پاور ان سے ایکسپیکٹ کریے کہ کچھ وہ جو انہوں نے دوحہ معاہدے میں ایگریمنٹس کیے ہیں وہ پورے کریں. پاکستان نے OIC کو ہوسٹ کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کرائسس میں سب سے بڑے نقصان دہ ہم ہو سکتے ہیں اگر 5 سے 6 ملین اور افغان ریفیوجیز یہاں پہ آ جاتے ہیں. کووڈ کی سچویشن کے اندر پچھلے 20 سال بھی ہم سب سے زیادہ اس کا, اور اس میں صرف ابھی اس وقت سچویشن پاکستان کی یہ ہے کہ ہماری اکانومی آہستہ آہستہ اسٹیبل ہو رہی ہے. اگر 4 سے 5 ملین کے قریب ریفیوجیز اللہ نہ کرے کہ اس طرف ان کا انفلکس آ جاتا ہے تو وہ صرف نمبر نہیں ہوگا 4 سے 5 ملین, اس کے ساتھ بہت سارے ایسوسیٹڈ جو ہے مسائل آئیں گے, لا اینڈ آرڈر کے آئیں گے, سیکیورٹی کے آئیں گے, دہشت گردی کا جس طرح ہم نے ذکر, ہیلتھ تو بہت بڑا ایک ایشو بن سکتا ہے. صحیح صاحب, میں اسی کو آگے بڑھاؤں گی. مجھے بتائیے گا کہ کیا اس صورتحال میں پاکستان سمیت خطے کے دیگر ممالک جو ہیں وہ ریفیوجی کا جو انفلکس ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں ذہنی طور پہ؟ میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور ایران کا جو رول رہا ہے ریفیوجیز کے حوالے سے, اس طرح کا کوئی ملک بھی اس طرح کا کردار نبھانے کو تیار نہیں ہے. یعنی اس ریجن میں کیا, اس دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں, ابھی ریسنٹلی ایک رپورٹ آئی کہ ایویکویشن کے بعد جو افغانستان کے لوگ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں انہوں نے امریکہ کے لیے کوئی 28,000 اپلیکیشن دی, جن میں سے ابھی جو ہیں انڈر پروسیس 100 ہیں. یعنی یہ آپ ان کے حالات دیکھ لیں, اور ہمارے اوپر انہوں نے اتنا بڑا برڈن جو ہے وہ پڑے گا آنے والے دنوں میں, اللہ نہ کرے اگر کوئی کرائسس. لیکن صاحب ہم جنیوا کنونشن کے تحت ہم باؤنڈ نہیں ہیں. لیکن باؤنڈ پوری دنیا ہے, کوئی ہم پاکستان اور ایران تو نہیں ہے نا. یعنی ہم تو پہلے ہی اتنا بڑا نمبر ہم نے, اور پچھلے کئی سالوں سے ان کو سنبھالے ہوئے ہیں. ان کو ہم دیکھیں, ایران کو تو ابھی اٹلی نے پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ اچھی خاصی ایک اماؤنٹ دی ہے جو ریفیوجیز ادھر رہ رہے ہیں ان کی لک آفٹر کے لیے. ہمارے لیے تو اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ بھی نہیں ہو رہی. یہ یعنی ہم اپنی اکانومی پہ ایک بوجھ اس کو سمجھا جا سکتا ہے, بلکہ ہیں یہ. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دوسرے ملک اس طرح کا کوئی رول نبھائیں گے تو میرا نہیں خیال کو اس طرح کا اس ریجن کیا اس پوری دنیا میں. تو پھر آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یورپین یونین کے جو 15 رکن ممالک ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ہم 40,000 کے قریب افغانیوں کو جو ہے وہ پناہ دے دیں گے. دیکھیں کمپیریزن آپ دیکھیں کہ ہم جو ہیں غیر رجسٹرڈ سمیت جو ہیں 34 لاکھ لوگوں کو سنبھالے ہوئے ہیں. ایران جو ہے کم از کم کوئی 12-13 لاکھ لوگوں کو, اور اس کے مقابلے میں جن کی اکانومیز اتنی بڑی ہیں کہ جو اس دنیا کے اوپر رول کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف 40,000, وہ بھی میرا ان کے حصے میں 2,000 آئے گا. تو یہ ہمارے رول کو کم از کم یہ ایکسیپٹ کریں, اپریشیٹ کریں. اور میرا خیال ہے جو پاکستان میں ریفیوجیز رہ رہے ہیں ان کی جو ایڈ ہے اس میں بھی آپ جو ہے اس کے نمبر بڑھائیں. ٹھیک. اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہ وہاں پر جاتے ہیں ریفیوجی ان ممالک کے اندر تو کیا وہ اسی طرح آزادانہ گھوم پھر سکتے ہیں جس طرح سے پاکستان میں ان کی مہمان نوازی کی گئی ہے, یا وہ ان کو ایک کیمپس میں رکھا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی ان کو فیسیلیٹیٹ ہمارے سے تو بہت بہتر کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جو سہولیات ہیں یا ان کی جو اکانومیز ہیں ان میں اس طرح کی اسپیس ڈیفینیٹلی ہوگی, کیونکہ وہ افغانستان کے اندر بھی اچھی خاصی ڈونیشن دے رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا بڑا نمبر جو ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے, ان کو اسپیس دیں گے اپنے ملکوں میں. یہ ایک صرف اسٹیٹمنٹس کی اور مفروضوں کی حد تک یہ بات ہو سکتی ہے. ویسے یہ ابھی تک جو آپ دیکھ لیں پچھلے 20 سال میں کتنے لوگ جو ہیں وہ ان ملکوں میں افغانی ریفیوجی کا سٹیٹس جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہی سوال ہے کہ آئرہ میں آپ کی جانب آنا چاہوں گی. UNHCR کی رپورٹس ہم دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر حالات اسی طرح رہے تو مہاجرین کا ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے وہ دیگر ممالک کا رخ کرے گا. اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی جو ہائی کمشنر برائے مہاجرین ہے فلپو گرانڈی, انہوں نے بھی اس حوالے سے کہا ہے کہ اگر جو معاشی بدحالی اسی طرح جاری رہی افغانستان میں تو وہاں پر بہت برے حالات ہو جائیں گے اور پھر وہ وہاں سے لوگ نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے علاوہ, پاکستان تو اپنا کردار ادا کر رہا ہے مہاجرین کی میزبانی میں اور گزشتہ کئی دہائیوں سے کر رہا ہے, تو خطے کے دیگر ممالک ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہیں اور کس حد تک مدد کر سکیں گے افغانستان کے اس سلسلے میں؟ دیکھیں, افغانستان کی آبادی کوئی چھوٹی آبادی نہیں ہے. آلریڈی پاکستان سمیت پوری دنیا میں افغان مہاجرین موجود ہیں, اور ابھی طالبان گورنمنٹ آنے کے بعد بہت بڑی پاپولیشن افغانستان کی آلریڈی افغانستان چھوڑ چکی ہے, جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں
ایجوکیٹڈ کلاس وہاں پہ، اور اسپیشلی جو بہت اچھے پیشوں سے یا ٹیکنیکل پیشوں سے وابستہ لوگ تھے یا کسی بھی لحاظ سے ان کا کریئر بہت بہتر تھا اور وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر سکتے تھے، تو وہ دیگر ممالک میں موو کر چکے ہیں آلریڈی. اب افغانستان میں جو پاپولیشن موجود ہے، اگر حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو obviously انہوں نے دوسرے ممالک کا رخ کرنا ہے، اور سب سے پہلی ان کی ڈیسٹینیشن ان کے ہمسایہ ممالک ہی ہوں گے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. پاکستان کی اکانومی آلریڈی بہت اچھی اکانومی نہیں ہے. ہم اپنی ہی پاپولیشن کے جو مسائل ہیں اور ہمارے جو بھی ابھی تک وسائل ہیں، ہم ان کو پراپرلی اپنی پاپولیشن تک پہنچا دیں، وہ بھی ہماری ایک بہت بڑا ٹاسک ہے حکومت کے لیے. لیکن اگر افغان پاپولیشن بھی پاکستان کی طرف آتی ہے اور مزید ریفیوجیز کو ہمیں ہوسٹ کرنا پڑتا ہے، تو یہ ہماری اکانومی سہ نہیں پائے گی اس سٹیج پہ. اور کووڈ کے بعد جس طرح سے ابھی مینشن بھی کیا گیا، کورونا کی صورتحال کے بعد تو بالکل بھی یہ فیزیبل نہیں بنتا. اس لیے پوری دنیا کی کوشش اس ٹائم پہ یہی ہے کہ افغانستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو افغانستان کے اندر ہی فیسیلیٹیٹ کیا جائے، تاکہ یہ انسانی بحران جو جنم لے رہا ہے یہ ہمسایہ ممالک اور ریجن اور اس کے بعد پوری دنیا پہ اس کا اسپل اوور افیکٹ نہ آئے. اس ٹائم پہ کورونا کے بعد سے پوری دنیا کی معیشت ایک اکنامک شفٹ ہے جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے. گلوبل ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، بزنسز اور اکانومی کی اوور آل صورتحال ایوالو ہو رہی ہے، نئی پریکٹسز کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے، ریموٹ ورکنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایسی صورت میں افغانستان جیسا ملک جہاں کی پاپولیشن بہت زیادہ ٹیکنالوجی فرینڈلی نہیں ہے، اگر ہم اس کی بڑی پاپولیشن کی بات کریں، اور وہاں پہ ابھی تک بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ بھی نہیں ہے، تو اس پاپولیشن کو کیٹر کرنا دنیا کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان سمیت. اور پاکستان کے اپنے مسائل اس ٹائم پہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم مزید ریفیوجیز کو ہوسٹ کریں، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی OIC کا یہ جو اسپیشل اجلاس ہے جو پاکستان ہوسٹ کرنے جا رہا ہے، ایک تو پاکستان ہمسایہ ملک ہے افغانستان کے ساتھ، اور سب سے پہلی جو بھی سچویشن بنتی ہے اس کا افیکٹ پاکستان پہ آئے گا اور دیگر ممالک پہ آئے گا. اس لیے پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے، افغانستان میں جس حد تک اس بحران پہ قابو پایا جا سکتا ہے اس پہ قابو پایا جائے، اور پاکستان اس میں اپنا رول پلے کر رہا ہے. بالکل پاکستان اپنا رول پلے کر رہا ہے. بہت شکریہ ہنا آئرہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ ہمارے نوخیز سائی صاحب، آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور ہمارے ناظرین کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں دیکھنے کے لیے. ساتھ رہیے گا اللہ نگہبان.